अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कई दिनों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने दोबारा मौका दिया आपसे मुखातब होने का। एक तो हम अल्लाह के बड़े शुक्रगुजार हैं कि जैसे शुरू मैंने कहा कि जो हमारी सोच या फ़िक्र अपने मुल्क और कौम के लिए है उसको आपसे शेयर किया जाए। तो मे भी आप भी यही सोच रहे होंगे जो हम सोचते हैं, लेकिन इजहार जो है ज़ाहिर कोई एक करता है तो सारे उससे इत्तेफाक करते हैं। तो बहुत खुशी हुई कि जिस दिन हमने 14 अगस्त के हवाले से अपने परचम की एहतराम में कुछ गुफ्तगू की और जो बेअदबी हम करते हैं अब और जो बदनज़मी पैदा होती है 14 अगस्त के बाद, उसके हवाले से जो बात की, तो हाई कोर्ट लाहौर जो है उन्होंने पंजाब में इस बात को बड़ा जो है वो गौर से इस पे गौर फिक्र किया इस बात पे, और उन्होंने बड़ी तंबीह और ख़बरदार किया कि अगर झंडियाँ जो है उसका एहतराम नहीं किया जाए पाकिस्तान परचम का, तो उसको सज़ा भी मिल सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो मैं भी उन्होंने पहले से फ़ैसला किया, हमने बाद में बात की हो, लेकिन हम तो यही ख्याल करते हैं कि हमने बात की या कि हमारे जैसे और लोगों ने बात की तो वो बात की सुनवाई हुई और उन्होंने इस बात पे गौर किया और ये अमल किया, तो ये बहुत खुशी की बात है। इसी तरह हम चाहते हैं कि कोई ऐसा काम जो कि हमारी इज़्ज़त के लिए, हमारी कौम की इज़्ज़त और वक़ार की बात हो, तो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका फ़ैसला करना चाहिए। तो एक तो ये, और हमने आप लोगों ने भी देखा होगा कि कराची में जो जहाँ हम रह रहे हैं और ग़ालिबन पूरे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि 14 अगस्त के बाद फिर क्या हो रहा है। अभी सोशल मीडिया पर भी कुछ हमारे दोस्तों ने, कुछ भाइयों ने ये बड़े अच्छे जो है उसमें क्लिप चलाए हैं कि जिसमें उन्होंने ये बात बाबर कराने की कोशिश की है, अमली तौर मुज़ाहरा करके भी दिखाया है कि 14 अगस्त के बाद जो हम परचम की बेहूदी करती है वो नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जो है ये शऊर आवाम को देना चाहिए, उनकी ज़हन साजी होनी चाहिए कि परचम जो है वो चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और एहतराम है, हमें जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ होना चाहिए क्योंकि ये हमारी सरबुलंदी का निशान है। दूसरा जो है मुहर्रमुल हराम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये भी बड़ा काबिल एहतराम महीना है और इसमें मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि हम इस महीने में एक दूसरे पर ये जो फ़िरकाबंदियाँ हैं उस पर जो नारेबाजी करते हैं, ये मेरी बात समझ में आज तक नहीं आई कि ये क्यों करते हैं, इसका क्या बेनिफिट मिलता है या क्या हमें कुछ फ़ायदा होता है, जिस्मानी फ़ायदा होता है या ज़हनी फ़ायदा होता है, ये मेरी समझ में नहीं आई। कि देखिए सीधी सी बात है, हम तो जितने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं वो सारे हमारे लिए काबिल इज़्ज़त, बल्कि हमारी तो औकात ही नहीं हम उनके बारे में कोई गुफ्तगू करें। और फिर अहले बैत जो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो घर है, तो जिनसे अल्लाह के रसूल दिलो जान से प्यार और मोहब्बत करते हो, इसमें बेशुमार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हदीस मुबारक भी है, तारीख़ भी है, सब आप सभी लोग जानते हैं। तो मैं तो अक्सर ये कहा करता हूँ कि क्या आया हम उनके फ़ज़ाइल बयान करना शुरू करें तो वही ख़त्म नहीं होते, हम पूरा साल उनके फ़ज़ाइल बयान करते, तो ये हम नऊज़ुबिल्लाह उनके जो है किस तरह हमारी हिम्मत पड़ती है कि हम उनके बारे में कोई ऐसी सोच या ऐसा ख्याल भी लाएँ कि हमारी क्या औकात है, हम तो पाँव की खाक दर खाक भी नहीं है, तो हमारी क्या ज़रूरत और मजाल के हम उनके बारे में कोई ऐसी सोच रखें कि जो उनके शान शान ना हो। तो ये हमें नहीं चलना, हमें तो सिर्फ उनके फ़ज़ाइल बयान करने चाहिए। और कुर्बत हमें कब मिलेगी, जब अल्लाह के रसूल जिनको प्यार करते थे अगर हम उनसे प्यार करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कुर्बत रसूल भी होगी, जब कुर्बत रसूल होगी तो कुर्बत इलाही भी होगी। तो हम सबको ये चाहिए इस महीने का एहतराम भी करें। और फिर मज़े की बात यह है कि अल्लाह यानी सोचने की बात के मज़े क्या, सोचने की बात ये भी है कि ये
اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق جو ہے یہ جو مہینہ ہے ان مہینوں میں شامل ہے جن مہینوں کا احترام کرنا ضروری ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم احترام کریں تو ہمیں اجر و ثواب ملے گا. چاہے جائے کہ ہم اس میں نفرتیں پھیلائیں، ہم ایسے جملے کفری جملے جو ہے وہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں سبق جو ملتا ہے، جو درس ملتا ہے اس 10 محرم کو، وہ اس درس کو بنانا چاہیے، اس پہ عمل کر کے ہمیں جو ہے ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیے. تو یہی میرا جو ہے آج کا ہمارا موضوع تھا. انشاءاللہ محرم کے بعد پھر کئی موضوعات ہیں، اس میں آپ انشاءاللہ سیاست بھی ہے ہمارے سامنے، پھر اور بھی ہمارے فلاح و بہبود کے مسائل ہیں، اس پہ بھی ہے، معاشی ہے، اکنومیکلی ہیں یا سماجی ہیں، جتنے بھی ہیں معاملات اس پہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو اب اس میں مزید جو ہے بات کرنے کے لیے ساجد بھائی ہیں، اسماعیل بھائی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ گفتگو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں موقع ملتا ہے کچھ نہ کچھ بولنے کا، کہنے کا، تو اظہار خیال کے لیے تو ہم نے آپ سے بھی کہا ہے کہ عوام بھی آئے. صرف ہم نے نہیں کہنا ہے، سب کے خیالات ہیں. جیسے اپنی اپنی قبر اپنی ہے، اپنی دنیا کے اندر آنے کا امالات اپنے ہیں، تو اپنے اپنے خیالات بھی بتانے پڑیں گے. ظاہر سی بات ہے موجودہ حالات میں ہم جو دیکھ رہے ہیں، میں نے جب سے بچپن سے آنکھ کھولی ہے، میں ایک گارنٹی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا یا دلائل کے ساتھ دیکھا یا ہمارے مولوی حضرات ہمیں ریورس کرتے ہیں اس قصے کو یا اس کہانی کو یا اس تاریخ کو، جو بھی آپ احترام سے سمجھیں اس لفظ کو، شیعہ سنی کا معاملہ، کربلا کا میدان، تو ہم نے یہ بچپن سے سر آج تک دیکھا یہ ہے کہ یہ وہی کہانی ابھی تک چل رہی ہے. وہی سنی شیعوں سے اور شیعہ سنی سے نفرت کا معاملہ کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم آج تک سمجھا ہی نہیں سکے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے. یا اگر انہوں نے ہم پہ ظلم کیا سنی والوں پہ، تو انہیں اب ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جانا چاہیے، کچھ سنیں، اور ہمیں بھی چاہیے بھیجا ان کو ڈسٹرب نہ کریں. ٹھیک ہے، وہ اپنے طریقے سے تبلیغ کے ذریعے لاؤ جو طریقے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور میں نے جہاں تک سنا ہے، پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں کے بھی بھیجا کیا کرتے تھے، تو ہم نے یہ سنا ہے کہ کھڑی فصلوں کو خراب مت کرنا، اور بزرگوں پہ ہاتھ مت اٹھانا، عورتوں پہ بدتمیزی نہیں کرنا، اور بچوں پہ بھی ہاتھ مت اٹھانا، اور لڑنا اس سے، بہت پیاری بات بولنے جا رہا ہوں، لڑنا اس سے جو تم سے لڑے. جنگ میں بھی کہا جا رہا ہے سن. تو مجھے سمجھ میں آتا ہے اے ٹی ایم کارڈ جیسے آج ہے وہ کھڑی فصلیں ہیں جو آج ہم برباد کرتے ہیں. ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا نہیں، اے ٹی ایم کارڈ توڑنے شروع، بینکوں کو آگ لگا رہے ہیں. کھڑی فصلیں ہماری موٹر سائیکلیں ہیں، ہماری گاڑیاں ہیں، ہمارا انویسٹمنٹ ہے، ہمارا یہ تاجر برادری کا، یا کہہ لو ٹھیلے بیچارے غریب غربا کے، ہم ان کو جلانا شروع. نہ کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ لڑو اس سے جو تم سے لڑے. تو کیا وہ ٹھیلے والا تم سے لڑ رہا تھا، یا یہ کھڑی گاڑیاں بیچارہ کو غریب کھڑا کر کے گیا ہے، نہ جانے اس نے کس کمیٹی سے لیا ہے. ہر گھر کی ایک کہانی ہے، ہر گھر کی ایک کہانی ہے، کس طرح اس نے ٹھیلا لیا، کس طرح اس نے موجودہ حالات کو اپنے بنایا، کس طرح زندگی کو اس نے جوڑا، یا اس کے گھر میں کتنا بجلی کا بل چڑھا ہوا تھا. تو ہم اسلام کا نام لے کے چلتے ہیں، خواہ شیعہ ہوں یا ہم، میں سب کو کہہ رہا ہوں، ہم نہیں سوچتے ہیں روڈ پہ وہ کام کرتے ہوئے کہ یہ گاڑی کا شیشہ جس کا میں توڑ رہا ہوں یہ کتنے کی گاڑی ہے، کس مالیت کی ہے، یا آیا کہ یہ کیا پتہ ہماری سنی کی ہو، یا شیعہ جو کر رہے ہیں حضرات کیا پتہ انہی شیعہ حضرات کی ہو. نہیں، ہمیں توڑ پھوڑ سے مطلب انسان بن جائیں تو میرا خیال میں زیادہ بہتر ہے. یہ لڑائی تو بہت بڑی ہے، یہ ہم لڑ ہی نہیں سکتے میرا خیال، کیونکہ ہمارے اندر جہالت ہے، ہمارے اندر تعلیم نہیں ہے، تعلیم بہت پیچھے ہے، ہمارے اندر تعلیم نہیں ہے. ہمیں صرف ایک ہمارا علماء کھڑا ہو کر، یا شیعوں کا خواہ ہمارا بھی پرسوں ترسوں میں ایک واٹس ایپ دیکھ رہا تھا، وہ بتا رہے کہ کوئی روڈ مینات پتی کوئی روڈ تھا، اس کے اوپر بتا رہے کہ ہمارے شیعوں کو مارا جا رہا ہے، جلدی شہر سے لوگ نکل کے آؤ، اور للکار رہے مطلب کہ خواہ مخواہ کے لیے. بھائی کیا پتہ تمہاری لڑائی کس بات پہ ہوئی ہے، آپس میں تم نے تکرار کس بات پہ. سر میری شروع سے سوچ رہی ہے، اگر لوگوں نے ماضی میں حالات کراچی خراب میں جا کے بولا دیکھا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ کسی نے اگر کہا کہ وہاں پٹھان جو ہے کان کاٹ رہے ہیں، بالیاں اتار رہے ہیں، مہاجر جو ہے یہ کر رہے ہیں، میں نے سب سے یہ کہا نہیں، مہاجر نہیں کر رہا، پنجابی نہیں کر رہا، پٹھان نہیں کر رہا، وہ بے غیرت کوئی انسان کر رہا ہے جس کے اندر انسانیت نہیں ہے. انتشار مت پھیلاؤ. محلے میں آ کے بتا رہے ہیں وہاں مہاجر یہ کر رہے ہیں، فلاں علاقے کے اندر کھڑے ہوئے عورتوں کی انگلیاں کاٹ کے انگلیاں اتار رہے ہیں مہاجروں کے ساتھ، وہ پٹھانوں کے ساتھ. نہیں، وہ انسان ہی نہیں، اس کو تبلیغ ہی نہیں ہے اس بات کی کہ عورت کی عزت کیسے کی جاتی ہے، کسی بچے سے کیسے بات کی جاتی ہے. وہی بات وہیں کے وہیں آ گئی کہ کھڑی فصلوں کو نہ خراب کرو، لڑو اس سے جو تم سے لڑے. جب اس نے تمہیں کچھ کہا ہی نہیں ہے، تمہارا معاملہ کیا. تو آج بھی ہم شیعہ سنی سے دونوں سے میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ بے شک بھائی مذہبی معاملات الگ ہیں، اس کو تبلیغ کے ذریعے حل کرو.
بیٹھ کے حل کرو. کوشش کرو تمہاری مساجد پہ وہ کوئی حرکت نہ کریں, تم ان کے مجالس ہو رہی ہو اس طرف مت جاؤ, کوشش کرو اور درگزری سے کام لو. ہمارے نبی نے تو یہی درس دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بہتر عمل یہی ہے. مختصر کر کے میں اپنی بات کو کروں گا کہ نماز اسما جیسے 14 اگست پہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, اس پہ وہی واحد باجے ہم نے دیکھے. قائد کی مزار کے اندر میں سوال کرتا ہوں حکمران سے کہ آپ بھی تو ہوش کے ناخن لیں, عوام تو ہے غلط ٹھیک ہے, لیکن آپ بھی تو عوام میں سے ہی ہو. قائد کی مزار پہ وہ بڑے بڑے واحد باجے اندر گئے کیسے؟ کیا تلاشی ہوتی ہے آپ لوگوں کی؟ اس دن کچھ بھی کر سکتے تھے وہاں واحد کام ہو رہے ہیں. یہ آپ کی نالج میں بھی ہے, میری اتنی طاقت نہیں ہے نہ سر کی, ہم لوگ کی, ہم صرف بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو جگا رہے ہیں اس بات کے اوپر. وہ کیسے اندر گئے وہی کام ہوئے. لہٰذا آج محرم کا 9واں 10واں آیا, کیا رسم کے مطابق ڈبل سواری بند, موبائل بند. یہ تو بھائی بہت ضرورت کی چیز ہے. موبائل فون اس دن کل پتہ نہیں کتنے لوگ بیمار ہوں گے, ایمرجنسی ہے, کسی کی ٹرین میں جا رہے ہیں, کوئی آ رہے ہیں, تو ہمارا کوئی کچھ نہیں سوچ رہا, تباہ کر رہے ہیں, دہشت گرد کچھ لوگ ہیں. تو لہٰذا اس کے اوپر عمل کریں. کل بھی ہمارے پاس 9واں 10واں آ رہا, خدا رہا اگر ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات, اسے بڑے امن کے طریقے سے اور بڑے عبادت کے طریقے سے. ہم سنیوں کو چاہیے اپنی عبادت میں لگ جائیں اور شیعہ اپنی عبادت میں لگ جائیں. میرا خیال جھگڑا ہوگا ہی نہیں. فارغ ہے نا, روڈوں پہ بیٹھے ہیں, چھٹیوں کا توازن کر لیے, چھٹیاں آئی ہیں, کہاں جانا ہے گھومنے پھرنے, ایک بس تفریح بنا لیے. تو اس کو تفریح کی نظر سے نہیں کرو. کتنی قربانیاں دی گئیں, کتنے معاملات ہوئے, اس کو مد نظر رکھ کے ہمیں چلنا ہے. خدا را اس بات کو خیال کریں کہ 9واں 10ویں کی اہمیت کیا ہے. بہت بڑی عظمت, بہت بڑی. آج تمہارے ذرا سے گھر کی کھڑکی کا شیشہ کوئی توڑ دے تو اس کو مارنے کو چڑھ جاتے ہیں. اور اس دن جانیں کتنی گئی ہیں, کس طرح اپنے بچوں کو نکال کے شہادت ہوئی ہے کہ بچوں جاؤ لڑو آگے جاؤ. لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. تو لہٰذا میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ محرم الحرام کا 2 دن ہمیں خیریت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں عبادت کریں ہم, اور اللہ کرے وہ ہماری عبادتیں قبول بھی ہوں. جہاں جہاں درس ہو رہے ہیں, جہاں جہاں کام ہو رہا ہے دین کے لیے, قبول کریں. لہٰذا خدا را ایکتا کر کے پہلے انسان بنے, باقی سب کام انشاءاللہ سب صحیح ہو جائیں گے. سجد پہ بیٹھے ہیں, تھوڑی بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی سر کچھ مخاطب ہوا ہے تھا آپ سے, سر پوچھتا ہے بڑی خوشی ہوئی جب پرچم کشائی کے حوالے سے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی, اور پھر ابھی وہ سر نے بتایا لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ کچھ ایکٹیویٹی اپنی دکھائی ہے. بات میں یہی سے شروع کروں گا. دیکھیں ہمارا کام ہے کوشش کرنا ہر انسان کا, اس کو جو اصل ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو ڈنڈے کے زور پہ یہ سارے کام کرانا ہے. نیکی ہے ہماری کیا ہے کہ ہم نے اپنے عمل کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے. باقی وہ عمل کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے اوپر اور اس بندے کے اوپر ہے کہ وہ کس حد تک اس کو عمل کرتا ہے. تو اس دن جب ہم نے بات کری تو اسی حوالے سے کی تھی کہ ہم بولیں تو صحیح, اپنی بات آگے تو پہنچائیں. ہر بندے کا, ہم سب کا یہی فرض ہے کہ ہم اپنی بات کو آگے پہنچائیں اور اس پہ پہنچانے سے پہلے اس پہ خود عمل بھی کریں. اسی طرح محرم کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ میں نے شروع سے جو پڑھا, دیکھا, سنا, کتابوں میں پڑھا کہ اتنی شہادتیں ہوئی اور بے تحاشا, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہ اس معیار کی پہ تو نہیں ہیں ہم کہ ہم وہ شہادتیں یا اس حوالے سے کوئی بات کر سکیں. تو کم از کم بھی ہم ان محرم کا احترام کرتے ہوئے کوئی ایک چیز ہم اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے فلاں نیکی کرنی ہے, فلاں معاملات ایسے رکھنا ہے. لاسٹ میں نے ایک چھوٹا سا مولوی صاحب سے سنا کہ سر روزہ رکھنا ہے, آپ 9-10 نہیں رکھ سکتے تو احتراماً کچھ وقفے میں اس کو آپ کچھ کھائیں پیئیں نا. اس وقفے میں کم از کم کوئی ایسا برا کام نہ کریں, کوئی برائی والا کام نہ کریں, کوئی چھوٹی موٹی نیکی کر لیں, تو اس کا اجر بھی آپ کا روزے کے برابر ہے. یہ بتا اس 9-10 محرم کے روزے کی اہمیت اس حد تک ہے. تو بات یہی ہے کہ ہم نے جو کرنے کا کام ہے کہ ہم نے صرف کوشش کرنی ہے, خود عمل کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے, تاکہ اس سے کچھ نہ کچھ رزلٹ ضرور آئے گا. اور یہی ہے جب ہر بندہ یہ کوشش کرے گا, میں آپ ہم سب مل کے جب یہ کوشش کریں گے تو ایک بڑی تبدیلی ہوگی, ایک بڑے معاملات سے ہم نکلیں گے. آج یہ جو محرم اور یا دوسری جو ایکٹیویٹی میں ہم لوگوں کا جو رویہ ہے 14 اگست سے یا اور دوسری چیزوں میں یہ نہیں سمجھ میں آتا. جیسے کہ اسماعیل بھائی نے بھی کہا کہ لوگ باجے بجا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, یعنی کہ اس وقت بھی لوگ دیکھتا ہوں میں کہ ابھی بھی لوگ
سمجھانے کی مطلب وہ کہتے تھے نا ہم لوگ کہ بھائی فلاں لوگ سندھ سے یا پنجاب سے آئے ہیں تو اس کو اتنی نالج نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے. تو اس وقت بھی وہ چیز ہے کہ شہر میں ہم لوگ ایسی جگہ رہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے اندر سمجھ نہیں ہے، ہم جاہل ہیں، ہمیں نالج نہیں ہے معاملات کہ ہم نے کس سے کس طرح بات کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح اپنے معاملات لے کے چلنا ہے، کس چیز کی زیادہ اہمیت ہے. آج محرم کا دن ہے، کل عید کا دن ہے، رمضان کا دن ہے، کوئی اور دوسرے اسلامی دن ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے احتراماً اس چیز کا لحاظ کرتے ہوئے تبدیلی لانی ہے. اصل میں جب تبدیلی آئے گی تو پھر سمجھا جائے گا کہ ہم نے یہ اس دن کا مقصد جو تھا اپنا حق ادا وہ جب حق ادا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اپنے زبان سے کچھ کہہ دیا اور بس ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ خیر مجھے بھی، آپ سب کو بھی، ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس